अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ उड़ान भरने में कामयाब, दुबई पहुंचते ही बीमारी में भी मुतहर्रिक, पार्टी का इजलास तलब कर लिया। कमांडो हूं, चंद हफ्तों या महीनों में वापस आऊंगा, साबिक सदर का दुबई रवानगी से कबल पैगाम। हुकूमत ने साबिक डिक्टेटर को एहसानमंदी का सिला दिया, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तनकीद। और मेगा इवेंट का बड़ा मार्का, वर्ल्ड टी20 में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल कोलकाता में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी कैंप अपनी फतह के लिए पुरुमीद। हेड कोच वकार यूनुस कहते हैं, कल तारीख बदल देंगे, दबाव भारत पर होगा। कौमी टीम का हौसला बढ़ाने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कोलकाता जा पहुंचे। साबिक कप्तान इमरान खान भी भारत पहुंच गए, कल कोलकाता जाएंगे। नाज़रीन, जाने वाले को कौन रोक सकता है? इसका जवाब यह है कि पाकिस्तानी कानून या हुकूमत पाकिस्तान तो हरगिज़ नहीं। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हो या संगीन गद्दारी केस ही क्यों ना हो, हुकूमत वक्त ने यह साबित किया है कि उसको मुलजिम की सेहत की बहुत फिक्र है। मुलजिम तो बहरहाल एक आनी जानी चीज़ है। गुज़श्ता रोज़ चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और उसी फैसले की रोशनी में हुकूमत एक फैसले पर पहुंची है, और वो फैसला यह है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इलाज की गरज से मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई साया नहीं है, लेकिन क्या करें इस अपोजिशन का, जिसको चौधरी निसार के बकौल टिकर्स चलवाने का शौक है, कि उन्हें इस फैसले के पीछे साया भी नजर आ रहा है, ढील भी नजर आ रही है और डील भी नजर आ रही है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सेहत के हवाले से तशवीश में मुब्तला हलकों के लिए अच्छी खबर यह है कि वो दुबई पहुंच चुके हैं और वहां अब उन्होंने अपनी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है। इस सूरत हाल पर अपोजिशन लीडर सेनेट में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब क्या राय रखते हैं, उनसे जानते हैं। सब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। सर, मुशर्रफ साहब पहुंच गए दुबई इलाज की गरज से, गो के वहां उन्होंने पार्टी इजलास बुला लिया। ये वही दुबई है जहां जरदारी साहब भी गए इलाज के लिए, पार्टी इजलास बुलाते रहे, पार्टी चलाते रहे, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? मुशर्रफ साहब पहुंचे हैं दुबई और बड़े हशाश बशाश पहुंचे हैं, और हैरत है कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान फ़ौज का सरबराह रहा हो, पाकिस्तान की मुमलिकत का भी अपने आप को सरबराह कहता रहा हो, वो हम उसको तस्लीम नहीं करते थे उस सूरत में आइनी और कानूनी एतबार से, पर वो दुनिया के लिए सदर पाकिस्तान था और यकीनन कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान फ़ौज का सरबराह था, और इतना झूठ बोल के वो चला गया धोखा दे के, और धोखा खाने वालों ने खुद धोखा खाया खुली आंखों से। वो वज़रा जो एक साल पहले बुलंद बांग दावे, तड़ाक दावे करते थे कि उसको हरगिज़ नहीं जाने दिया जाएगा, अगर चला गया तो इस्तीफ़ा दे दिया दूंगा, एहसन इकबाल साहब ने कहा। वज़ीर दिफा ने उसकी फब्ती उड़ाई। वज़ीर रेलवेज़ ने कहा कि ये किस तरह के हो सकता है कि उसको जाने दिया जाए, कानून सब के लिए एक होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 30 साल के तजर्बे से हमें कुछ सीखना चाहिए, अगर एक दफ़ा हमने एक साबिक आर्मी चीफ को सज़ा दे दी तो सारे मामलात सुधर जाएंगे। इतने तेज़ तर्रार बातें करते थे, और वज़ीर आज़म भी उनके में शामिल हाल थे। आज बिल्कुल खिसियानी बातें करते हैं। और एक चीज़ मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि वज़ीर दाखिला ने जो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को जाने दिया जाए। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बारहा ये कहा और अपने मुख्तसर फ़ैसले में बड़े गैर मुबहम अंदाज से ये कहा कि ये फ़ैसला करना हुकूमत की स्वाबदीद है, हुकूमत का काम है, हुकूमत फ़ैसला करे कि उसको जाने देना है या नहीं जाने देना, इसमें अदालत को मुलव्वस न करे। इसके बावजूद वज़ीर दाखिला ने उनको अदालत को इसमें मुलव्वस किया और कहा कि ये फ़ैसला अदालत का है, जो कि अदालत का नहीं था। मुझे तो खैर सच्ची बात है,
وہ ان وزراء اور بالخصوص وزیر داخلہ جن کے حکم سے یہ مشرف کو اجازت ملی جانے کی، ان کے اپنے الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں، لیکن ان پہ ترس بھی اور رحم بھی آتا ہے کہ وہ اب اس طرح کی باتیں کریں کہ جی اس کو پرویز مشرف کو آپ نے سلوٹ مار کے بھیجا تھا، یا یہ کہ اب وہ 1.5 مہینے میں یہ واپس آ جائے گا۔ آج تو اس نے ثابت کر دیا پرویز مشرف نے کہ جس طرح اس نے سینکڑوں غلط بیانیاں یا جھوٹ بولے تھے اپنے عہد اقتدار میں، اس طرح آج بھی وہ ادھر جا کے اور پنجابی میں جیسے کہتے ہیں دبئی پہنچ کے اس نے ٹھینگا دکھا دیا حکومت کو اور انہی وزراء کو جو اس کے خلاف بہت بولتے تھے، بڑی بلند بانگ اعتراض میں قطع کلامی کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ پاکستان ہے، پاکستانی سیاست ہے، اور آپ جن دعووں وعدوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سیاست میں یہ وعدے سمجھوتے قرآن حدیث نہیں ہوتے، اور پارٹی اجلاس بلا لینا کوئی بیمار نہ ہونے کا ثبوت تو نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے بلائے ہیں اجلاس ناسازی تباہ کے باوجود، اور دبئی میں زرداری صاحب کسی کو ضمانت دے کے نہیں گئے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کسی ادارے کو، کسی عدالت کو، کسی محکمے کو، کسی وزیر کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی حکومت کو کوئی ایسا بیان نہیں دیا، کوئی ایسی درخواست نہیں دی، کوئی ایسی استدعا نہیں کی کہ چونکہ میں بہت بیمار ہوں اور میرا جو عارضہ ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اس لیے، اور میں لاغر ہوں۔ پرویز مشرف نے تو یہاں تک بارہا کہا ساری عدالتوں میں، کوئٹہ کی عدالت، اسلام آباد کی عدالت، راول پنڈی کی عدالت، ان کو یہ بارہا درخواستیں دیں کہ میں ہوائی سفر کا اختیار کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، میری جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کا ہوائی سفر بھی کر سکوں۔ وہ کس تم تراک، کس بشاشیت کے ساتھ کے 611 ایمریٹس کی پرواز پہ بیٹھ کے، اور اب تو وہ بہت ہنس رہا ہوگا ان وزراء پر، ان کی سادہ دلی پر اور سادہ ذہنوں پر، ان کے بچپنے پر کہ انہوں نے ایسے ایسے بلند بانگ دعوے کیے، اور اب ان میں سے وہ وزیر جنہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا، اب وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی یوں نہیں ہوا اور میرا سیاق و سباق کہ اس طرح۔ اعتزاز صاحب، آپ کو اس امر پر تسلی نہیں ہوتی کہ ایک سابق ڈکٹیٹر سیاست کو اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ بیرون ملک بھی گئے ہیں تو ان کو سیاست کی پرواہ، پارٹی اجلاس بلا رہے ہیں۔ کاش وہ سیاسی اجلاس پاکستان میں بلاتا، یہاں زیادہ آسان تھا سیاسی اجلاس بلانا، سارے یہاں موجود تھے پاکستان میں، اب ویزے لگوائیں گے، سفر اختیار کریں گے۔ اگر وہ یہ خاص تر جب اس نے درخواستیں دی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی اس کی طرف سے یہی مدعا رہا ہے کہ جناب بہت بیمار ہیں اور سفر بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایئر ایمبولنس ہی آئے گی، سنا تھا ایئر ایمبولنس آ رہی ہے، وہ بک کی ہے، وہ ایئر ایمبولنس کا قصہ بھی ہوا ہوا، بالکل ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ عجب بات ہے، میرا خیال ہے آج پاکستان فوج کے تمام جنرل، تمام بریگیڈیئر، تمام کرنلز، تمام میجرز سوچتے ہوں گے کہ ان کے کا سربراہ کس قدر مکار ثابت ہو سکتا ہے، اور ناٹ اے جینٹل مین، ہی از ناٹ اے جینٹل مین، یہ ایک جینٹل مین آفیسر کی ٹرم ہے۔ اعتزاز صاحب، میں پھر قطع کلام، آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے حکومت کی ثوابدید پر فیصلہ چھوڑا، سپریم کورٹ نے کوئی قدغن نہیں لگائی سابق صدر پر، حکومت وقت نے ان کے جانب سے ان کو نہیں روکا، تو مشرف صاحب کے ساتھی جنرل حضرات، بریگیڈیئر حضرات ایسا کیوں سوچیں گے؟ حکومت نے ان کو اجازت دی، وہ سفر کر گئے۔ وہ حکومت نے اجازت کس بنیاد پہ دی کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، اس بنیاد پہ اجازت دی۔ اب حکومت ایک دم اپنے فیصلے کو کینسل کرے اور ان کو واپس بلانے کی تدابیر کرے تب تو کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ وہ لکھے UAE کی گورنمنٹ کو
کہ جی ایک غلطی سے یہ ہمیں دھوکہ دے کے باہر چلا گیا، مجرم ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جس شخص کے نکلے ہوئے ہوں اور وہ عدالت میں پیش ہی نہ ہوتا ہو اور وہاں بھی یہ بہانہ بناتا ہو کہ جی میں ہوائی سفر اختیار نہیں کر سکتا ہوں، تو اب اس کے بعد تو مذاق ہے، اس کے بعد اس پہ بحث اب کیا کی جائے۔ وہ چلا گیا، وہ پھر کر کے نکل گیا اور اب وہ باہر جا کے ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ ادھر وزراء جو بات کرتے ہیں، جو بالکل کھسیانے سے ہیں، اب ان کا کیا کھمبے نوچ رہے ہیں، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے۔ پھر صاحب سے ناظرین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ حکومت پر تنقید تو کر رہے ہیں، اس حکومت کے پاس عملاً اور حقیقتاً آپشن یا چوائس تھی کیا؟ اب کیا کرے حکومت پاکستان اگر اس کے پاس بیرون ملک جیسی علاج معالجی کی سہولیات نہیں ہیں؟ اب وہ راتوں رات تو نہیں آ سکتی ہیں پاکستان میں، سو حکومت کے پاس آپشن تھی کیا؟ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چودھری اعتزاز احسن صاحب سے۔ اعتزاز صاحب، سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ایسی کیا آپشن ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی اور موجودہ حکومت کے پاس تھی؟ دیکھیں، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ان کو کہ جب بیماری ایسی ہے کہ جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور اس کا علاج نہیں پاکستان میں، تو کیا آپشن تھی کہ اس کو جانے نہ دیتے تو کیا کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی ایسا عارضہ نہیں تھا جو جان لیوا تھا، یہ تو ثابت ہو گیا ہے۔ وہ حشاش بشاش وہاں پہنچے ہیں، توانا، انہوں نے شکل چھوٹی سی بنا رکھی تھی، جب تک وہ معاملہ عدالت میں تھا وہ تصویر چھپواتے تھے وہ سرجیکل روبز میں، سبز رنگ کے سرجیکل روبز میں، اور چہرہ انہوں نے اتارا ہوا تھا۔ بڑی ایکٹنگ، کمال ایکٹنگ کر گیا پرویز مشرف، کمال ایکٹنگ کر گیا۔ پہلے کبھی یہ توقع جو نہیں تھی کہ اس طرح کی کہ اس طرح کا وہ فنکاری کر سکیں گے، وہ کر گیا ہے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی جان لیوا بیماری نہیں تھی۔ اب اس کے بعد کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان ڈاکٹرز کو شو کاز نوٹس دلوائے، پی ایم ڈی سی کو، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو کمپلینٹ کرے کہ انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیے اس کو کہ اس کو ایسی بیماری تھی جس کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں، جبکہ اس کی بیماری، اس کو کوئی ایسی بیماری اب ثابت ہو رہا ہے نہیں تھی۔ وہ تو وہاں سیاست کر رہا ہے، میٹنگز کرے گا، لوگوں کو بلا رہا ہے، ایک ایکٹیویٹی کرے گا، حرکت پوری کرے گا۔ تو اعتزاز صاحب، لیکن ایک بات یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ہم یہ اس وقت بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت نے مشرف صاحب کے خلاف سنگین غداری کا کیس دائر کیا۔ پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن تھی یا یہ آپشن تھی نہیں؟ پیپلز پارٹی کے پاس بھی آپشنز یقیناً تھی۔ پیپلز پارٹی کو بھی غداری کا کیس کرنا چاہیے تھا، اور پیپلز پارٹی کو، میں بالکل واضح اس بات میں کلیئر ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس کو وہ جو گارڈ آف آنر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک ملزم تھا، ہماری نگاہ میں مجرم تھا، پر عرف عام میں بہرحال وہ کم از کم ملزم تھا۔ ایک نہیں تو سر، پھر اس کیس کو دائر کرنے میں پیپلز پارٹی کے راستے میں رکاوٹ تھی یا وہ بھی زرداری صاحب کی بصیرت تھی کہ وہ ایسی کسی ممکنہ ہزیمت سے بچنے کے لیے انہوں نے کیس ہی نہیں دائر کیا؟ شاید یہی بات ہو، انہوں نے بہتر سوچا کہ یہ بعد میں یہی کرنا ہے، اور میاں نواز شریف اور ان کے وزراء جو ہیں، میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کو اپنی ٹیم بدلنی چاہیے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، ان کے بیک بینچرز میں بڑے اچھے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ ٹیم ان کو ہر وقت ہزیمت پہنچائی ہے، یہی ٹیم تھی، ہو بہو یہی ٹیم تھی 1993 میں جب نواز شریف کی حکومت ڈسمس ہوئی اور ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی، یہی ٹیم تھی 1999 میں، یہی ہو بہو یہی ٹیم تھی جب ہزیمت ہوئی، یہی ٹیم تھی اگست ستمبر 2014 میں جب دھرنے والے ان کی حکومت کو لے دے چلے تھے، اور اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف کی حکومت بچ گئی، اور اس احتساس مجھے قطع کلامی کرنا پڑتی ہے، ہم نے تو پڑھا لکھا ہے کہ یہ دیکھا ہے کہ جی وہ قبیلے کا سربراہ شیر ہو تو باقی سب بھی شیر بن جاتے ہیں، اس کا مطلب نواز شریف صاحب تو ٹھیک ہیں پھر؟
نہیں، نواز شریف پتہ نہیں شیر ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے ارد گرد تو کوئی شیر نہیں ہے، ان کے ارد گرد تو ہوا کے بھرے غبارے ہیں، جو جب ذرا مستحکم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو اتنے بلند باغ دعوے کرتے ہیں جو سیاسی نہیں ہوتے، جو سیاست میں نہیں کرنے چاہیے، جو ریلویز منسٹر نے یا ڈیفنس منسٹر نے یا منصوبہ بندی کے وزیر نے یا وزیر داخلہ نے و دیگر وزراء نے جو دعوے کیے تھے، آج وہ بتائیں کہ کیوں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیا وجہ ہوئی؟ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ سزا ہوگی، سزا کروائیں گے، سزا دلوائیں گے تو یہ ملک سدھرے گا۔ اب اس کو آپ بالکل ایک فراڈ کی بنیاد پر جانے دیتے ہیں، ایک غلط بیانی کی بنیاد پر جانے دیتے ہیں، اور سب اس میں مکمکا نظر آتا ہے، بالکل مکمکا نظر آتا ہے، چاہے وزیر داخلہ صاحب کو یہ بات گراں گزرے ان کی طبیعت پہ، پر حقیقت یہ ہے کہ اس میں مکمکا نظر آتا ہے۔ اور پرویز مشرف نے صرف ان کو بہت جلد بازی کی ہے کہ ان کو ایکسپوز کر دیا ہے بائی کالنگ اے میٹنگ آف ہز پولیٹیکل پارٹی، اور وہاں جاتے ہی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دینے سے۔ اعتزاز صاحب، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مکمکا یا ڈیل ہے؟ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک ثبوت ہے کہ اس ملک میں آرٹیکل 6 سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے، تو ضروری تو نہیں کوئی ڈیل ہو سر، ہمیں شاید صرف حقیقت تسلیم کرنی ہے۔ آپ اس کو حقیقت کہہ لیں، میں اس کو ڈیل کہوں گا۔ آپ اس کو حقیقت کہہ لیں، کہتے ہیں تو حقیقت کہہ لیں، خورشید شاہ صاحب بھی حقیقت فرما لیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہے، پر میں اس کو ڈیل کہوں گا، کیونکہ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کوئی ایسی حقیقت ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی انہی وزراء نے کوئی احتساب، کوئی خود احتسابی تو کرے، کوئی خود احتسابی تو ہونی چاہیے، کوئی تسلیم تو کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تاکہ قوم کو ایک سامنے کم از کم سیاست دانوں کا کردار تو کچھ زیادہ مجروح نہ ہو۔ یہ آگے سے کہتے ہیں آپ جواز پیش کر رہے ہیں اس کے جانے کا، جو جواز بالکل 100% ایک 180 ڈگریز سے متضاد ہے ان کے جو انہوں نے موقف جس کا اظہار کیا اور بار بار کیا اور بڑے سنجیدہ پلیٹ فارمز پہ کیا، پارلیمنٹ میں کیا، قومی اسمبلی میں کیا، وہ اس موقف سے نہیں تو سر ہم اتنا پیسمسٹ کیوں ہو رہے تھے صاحب؟ یہ کیس بہرحال ختم نہیں ہوا، بلاول صاحب بھلے کہتے رہے حکومت نے کلین چٹ دے دی، کیس یہیں پر ہے، اب حکومتی حسن ظن ہو سکتا ہے، لیکن مشرف صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کمانڈو ہیں، واپس آئیں گے چند ہفتوں میں، چلیے دیکھ لیں گے، وہ واپس آ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ان کی عزت بڑھے گی، ان کا یقیناً ان پہ مان لوگوں کا تھوڑا سا اسٹیبلش ہوگا۔ یہ میں کہتا ہوں آ جائیں، کیس فیس کریں، عدالت میں پیش ہو جائیں، جن عدالتوں میں پیش ہونے 2 سال سے وہ پیش نہیں ہوئے، صرف آنا ہی مقصود نہیں ہے، ان عدالتوں میں سرنگوں عدالتوں کے سامنے سرنگوں کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے، اور یہ اگر کرتے ہیں واپس آ کے اور اپنا سر تسلیم عدالتوں کے سامنے سرنگوں کرتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں ان مقدمات میں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حتمی طور پہ تو میں کبھی بات نہیں کرتا ہوں، میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے، بالکل اگر کہتے ہیں تو چلیے مان لیتے ہیں وہ آئیں گے، پر ماننا ذرا مشکل ہے، پر مان لیتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ چلیں سر، مجھے اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ پھر وہ جسے کہتے ہیں نا سبق کیا ہے اس کہانی کا، آئین توڑنے والا کون ہے، آئین کے تحفظ کا ضامن کون ہے، اینڈ ہو پریویلز ان دی اینڈ؟ سبق اس کا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنی حقیقت پسندی کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اگر آپ نے وہ بات کر دینی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ آپ کبھی نہیں کریں گے، کبھی کر ہی نہیں سکتے، ایک غدار کو بخش سکتے ہی نہیں، آج اس کو رعایت دے رہے ہیں، تو یہ رعایت سبق دوسرا جو ہے، یہ رعایت ہر اس قیدی کو، ہر اس ملزم کو ملنی چاہیے، لازم ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، جس کے بارے میں سرٹیفکیٹ آ جائے کہ اس کا
इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ ये गलत सर्टिफिकेट्स हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके लाइसेंसेस की इन्वेस्टिगेशन पे पीएमडीसी को, हुकूमत को चाहिए कि वो शिकायत करे और वो ये कहेंगे कि जी वो फौजी डॉक्टर हैं। डॉक्टर है और वो पीएमडीसी से रजिस्टर्ड पहले डॉक्टर हुआ, फिर वो फौज में गया या कहीं और, वो ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, डॉक्टर हो, अगर उसने ये सर्टिफिकेट दिया है और परवेज़ मुशर्रफ वहाँ दंदनाता फिर रहा है और साबित कर रहा है कि उसको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी लाजमी है और ये कम अज कम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर, ये फरमा रहे थे कि साबिक सदर उनके बकौल झूठ बोलकर मुल्क से गए हैं और ऐसे तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने मुबैना तौर पर साबिक सदर को झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, हुकूमत का अब कम अज़ कम फ़र्ज़ ये है कि ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात की जाएं। और उन्होंने इसके साथ ही ज़िम्नन मशवरा ये दिया वज़ीर आज़म को कि वो अपनी टीम में मौजूद लोगों का दोबारा से जायज़ा लें। एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद कल पाक भारत टाकरा है वर्ल्ड T20 में, कुछ बात उसकी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड T20 इस वक्त भारत में जारी है और अब तक की खबरें ये हैं कि क्रिकेट के बिग थ्री ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत तीनों इस इवेंट में अपने इफ्तिताही मैचेस हार चुके हैं, जबकि पाकिस्तान जो कि एशिया कप में इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी दिखाता हुआ इस वर्ल्ड T20 को खेलने के लिए भारत पहुंचा है, उसने न सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ अपना वार्म अप मैच जीता बल्कि पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ बड़े शानदार तरीके से जीता है और गालिबन इसी जीत से टीम को अब कुछ एतमाद मिला है। और इसी एतमाद की बुनियाद पर हेड कोच टीम के वकार यूनुस साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे थे कि कल भारत के खिलाफ मैच में हम तारीख बदल देंगे। उनके बकौल दबाव हरीफ टीम भारत पर होगा, लेकिन अब से कुछ देर कबल अभी आपने देखा स्क्रीन पर टिकर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, जिनकी कप्तानी में हमने 92 का वर्ल्ड कप उठाया, इमरान खान ये कह रहे थे कि भारत को भारत में हराना आसान काम नहीं होगा, लेकिन वो भी पुरुम्मीद हैं कि कल पाकिस्तानी टीम तारीख बदलेगी। और जब हम तारीख की बात करते हैं तो हमें इंडिया पाकिस्तान T20 मुकाबलों की तारीख देखना होगी, जिसमें इंडिया बज़ाहिर बड़े वाज़े तरीके से हमें अपनी बरतरी साबित करता दिखाई देता है। 7 मुकाबलों में से 6 मरतबा जीत अपने नाम करके कल ईडन गार्डन्स में पहली मरतबा ये दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में आमने सामने होंगी और ये भी तारीख का हिस्सा है कि किसी इस तरह के वर्ल्ड इवेंट में क्रिकेट के पाकिस्तान आज तक भारत को हरा नहीं सका है। सो हम तारीख बदलने के कितना करीब हैं, इसके लिए हमने बात करने में दी है नामवर कमेंटेटर और क्रिकेट तज्ज़ियाकार चिश्ती मुजाहिद साहब को। चिश्ती मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये वकार यूनुस साहब जो फरमा रहे हैं तारीख बदलने के हवाले से, ये आपको लगता है कि वो कुछ रियलिस्टिक बात कर रहे हैं या खुशगुमानी, खुशफहमी, को ज़्यादा एतमाद है? पहले तो नाजरीन को सलाम और आपको भी, आप सबको सलाम अलैकुम। देखें, जब भी आप किसी कॉन्टेस्ट में जाते हैं, एनकाउंटर में जाते हैं, और उसको बैटल भी हम कभी कभी कह सकते हैं, तो आप का मोरल अगर ऊपर रखना है अपने ट्रूप्स का और अपनी टीम का, तो आप कभी ये तो नहीं कहते ना कि हम तो हाँ हार जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमें, ये वाली बात है। तो वकार यूनुस का जो स्टेटमेंट है, दैट इज़ टू पेप अप हिज टीम, that is to give them confidence, that is to give them a sense of resolve and unity। ये तो पहली एक बात हो गई। दूसरी ये है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी अब तक इतनी नाक़िस रही है, एंड पर्टिकुलरली इन द शॉर्टर फॉर्मेट्स, टेस्ट मैचेस में तो ठीक ठाक थे ये, उसके बाद ODIs में, एंड पर्टिकुलरली इन 2020 जहाँ के ये चैम्पियंस रह चुके हैं 2009 में, और नंबर 1 पे भी रह चुके हैं ये उस पोजीशन में, तो इनकी इतनी ख़राब हो गई है कारकर्दगी कि अब ये कहीं और नहीं जा सकते सिवाय ऊपर के। दे हैव टू कम अप, और वो हमने देख लिया बांग्लादेश से। बांग्लादेश ऑफ कोर्स इज़ न्यू टीम, दे आर वीक टीम, और क्वालिफाई करके आए हैं ये उसमें टूर्नामेंट में इन द बिग 10। तो बांग्लादेश प्लेड टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। मेरा ख्याल है वो नर्वस थे, थोड़ा सा नर्व्स थे, एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स हैड अ पॉइंट टू प्रूव कि भाई बहुत हो गया, हमारे
کافی ذلت ہو گئی, کافی ہمارا وہ ہو گیا. ٹیلنٹ ہمارے پاس, جو ہم کہتے ہیں کہ بھرمار ہے ٹیلنٹ کی, بھرمار نہیں ہے, مگر ہے ٹیلنٹ ہمارے پاس, تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہے اس کو. چلیے بیفور وی موو آن چشتی صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وقار یونس صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہنا ضروری ہے, لیکن بہرحال یہ ہے لوکل کنزمپشن کے لیے, یہ نہیں جواز, یہ ہے انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے. آپ نے کبھی کسی کو یہ سنا ہے کہ ہم زمبابوے کے کیپٹن کو ہوتا یا زمبابوے کا کوچ ہوتا, وہ کہتا ہم بھی جیتیں گے کل؟ Nobody says we are going to lose tomorrow. Will they say that? یہ کہہ رہا ہوں میں. تو it's not for the consumption, but it is these are the tactics, this is the strategy. کہ آدمی یہ کہتا ہے, اب وہ اگر کل جیت گیا تو سب کہیں گے کہ واہ ہاں انہوں نے کہا تھا جیت گیا. خدا نہ خواستہ وہ ہار گیا تو کہیں گے لیجئے یہ تو کہہ رہے تھے, بڑے بڑے وہ کر رہے تھے دعوے, تو وہ سب کرتے ہیں دعوے. فیئر انف. تو چشتی صاحب یہ فرمائیں, ابھی آپ بنگلہ دیش کا حوالہ دے رہے تھے, مطلب ہم یہ ویسے ہمیں کہنا چاہیے کہ بنگلہ دیش اب بھی ایک کمزور حریف ہے, اور اگر پاکستان نے کوئی اپنی برتری ثابت کی ہے اس T20 ایونٹ کے پہلے میچ میں, ایشیا کپ اور اس سے قبل 2015 میں بنگلہ دیش کے خلاف T20 میچ جو پاکستان نے لگاتار ہارے, کیا ہوا تھا اس برتری کو, اور اس کمزور حریف کو کیا ہو گیا تھا کہ ہمیں ہرا؟ کمزور حریف ساری عمر تو کمزور نہیں رہے گا, مگر کمپیریٹیولی سپیکنگ تو کمزور ہے نا. 1999 میں بنگلہ دیش کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملا ہے, اور اس کے بعد ملا تھا جبکہ انہوں نے آپ کو ون ڈے انٹرنیشنلز میں ورلڈ کپ 1999 کے سائیڈ میچ میں شکست دی تھی. اس کے بعد ان کو ملا تھا, اس کے بعد انہوں نے امپروو بھی کیا, مگر یوزلی اگر آپ ان کا ٹیسٹ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں یا ون ڈے انٹرنیشنلز ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں 1999 سے اب تک, تو وہ اتنا امپریسو نہیں ہے. مگر بنگلہ دیش ہیز ڈن ویل, دیو گاٹ سم ویری گڈ کرکٹرز, دیو گاٹ somebody like تمیم اقبال, ثاقب الحسن, اور اب شبیر الرحمان آئے ہیں, اور ایک تو ایسے ہیں. مگر اب بھی یہ ٹیم جو ہے یہ آؤٹ رائٹ ونرز نہیں ہیں. اس کو میں کبھی فیوریٹس نہیں قرار دے سکتا کہ یہ 2020 ICC ورلڈ کا جو ہو رہا ہے دے آر دا فیوریٹس آف دس. پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان کا کبھی کوئی بھروسہ ہوتا نہیں ہے, وہ جیت بھی چکے ہیں پہلے. دے ہیو ون ایوری بگ ٹورنامنٹ, دے ون دی ورلڈ کپ, دے ہیو ون دی ICC ورلڈ 2020. نہرو کپ میں بھی انہوں نے بھارت کو شکست دی تھی, اور بھی انہوں نے فتوحات ان کے نام ہیں. بنگلہ دیش از این اپ اینڈ کمنگ سائڈ. ان کا تھوڑا سا کہیں کہیں بیٹنگ کا پرابلم رہتا ہے, کہیں بولنگ کا رہتا ہے, یہ وہ. مگر جب سے ہتھورا سنگھے جو کہ سری لنکا کے بیٹسمین ہیں, اوپننگ بیٹسمین, پاکستان کے خلاف کھیل چکے ہیں, یو probably too young to have watched ہتھورا سنگھے, مگر جب سے وہ آئے ہیں تو کچھ جیل ہوئی ہے ٹیم. اور یہ کہنا کہ ساری جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ کوچز وغیرہ پہ ہو, یہ غلط ہے. اور کہ فلانا کوچ جو ہے وہ ونر ہے. ٹھیک ہے جیسے صاحب, آپ کی اجازت سے میں اگر ایک کوئک بریک شامل کر لوں پروگرام میں, واپسی پر خود میں ایک بار پھر پاک بھارت میچ کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین, جب بھی ان دو ٹیموں کے میچ کا تذکرہ آتا ہے, ساتھ یہ دباؤ کا ایلیمنٹ اس کا تذکرہ ضرور آتا ہے, جو بقول وقار یونس صاحب اس مرتبہ بھارت پر ہوگا. سو یہ دباؤ کا فینومینن کیا ہے, کون اس کے تلے کل دبا ہوگا, پوچھتے ہیں چشتی مجاہد صاحب سے اس بات کے. ویلکم بیک ناظرین. نامور کامنٹیٹر اور کرکٹ تجزیہ کار چشتی مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں آنے والے کل میں پاک بھارت ورلڈ T20 ٹاکرے کی. چشتی صاحب, میں اگر یہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں, یہ جو دباؤ کا فیکٹر ہے, ہمیں جو اعتماد ملا ہے ہماری ٹیم کو وہ بنگلہ دیش کے خلاف جیت سے ملا ہے, مگر کل تو یہ بھارت ہوگا نا جس نے ایشیا کپ میں ہمیں 83 پر آؤٹ کیا تھا, جس کا ہوم گراؤنڈ ہے. تو یہ دباؤ کا فیکٹر کیا ہے اور کس پر ہوگا؟ دیکھیں, جب پروفیشنلز ہوتے ہیں اور جو اتنی بڑی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ دباؤ وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ ٹیک ایوری گیم ایز اے نیو گیم اینڈ پلے اٹ نارملی. یہ میرا کہنا ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ انڈیا نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم نے بنگلہ دیش نے بھی تو ہمیں ہرایا تھا نا, ایشیا کپ میں ہی ہرایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ابھی 1.5 مہینہ پہلے. تو
اس کا ہم نے کہتے ہیں کہ بدلہ لے لیا وغیرہ، یہ چیزیں کہنی ٹھیک نہیں ہیں کہ بدلہ لے لیا اور یہ کر لیا اور شاہین جھپٹ لیں گے اور وہ لپک لیں گے. لیٹس کیپ کرکٹ ایز اے کرکٹ اینڈ ٹریٹ اٹ ایز اے گیم آف کرکٹ. بات یہ ہے کہ کل کا پریشر جو ہے وہ دونوں ٹیموں پہ ہوگا، کیونکہ انڈیا پاکستان کی کوئی بھی ٹائی ہوتی ہے اس کو ہائپ اتنی ملتی ہے. میں یہ آپ سے ایک بات کہتا چلوں ایز این اسائڈ کہ آئی سی سی کا کوئی ایونٹ جو ہے اس میں آئی سی سی کین ناٹ افورڈ ناٹ ٹو ہیو این انڈیا پاکستان میچ، اینڈ دے یوزلی یوز ٹو ہیو اٹ. سب سے پہلا میچ یہ کرا دیتے کیونکہ اس سے جو آئی سی سی کو ریونیو ملتی ہے وہ باقی انٹائر ٹورنامنٹ سے زیادہ ہے. یہ کہہ دیا تو اتنی امپورٹنس ہے اس میچ کی. ایڈن گارڈنز کیلکٹا کا جو پہلے کیپیسٹی کراؤڈ تھی، اور میں 2-3 دفعہ گیا ہوں وہاں، وہ 1 لاکھ لوگوں کے قریب تھی. اب انہوں نے اسٹیڈیم رینوویٹ کیا ہے تو وہ 66,000 ہو گئی. یہ ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. دوز آر دی اسائڈ ونس. بھارت نے یہ کیا تھا، بھارت ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ جب بھی ان کا ہوم میچز ہوتے ہیں تو وہ پچز اپنے بولنگ اور بیٹنگ کے حساب سے بناتے ہیں. نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے یہ کیا جس کو کہتے ہیں کہ گڑھا کھودا نیوزی لینڈ کے لیے، پانی بھی بھرا اس میں اور اس میں خود گر کے ڈبکیاں لگانے لگے. کیونکہ نیوزی لینڈ کے جو بیچارے وہ اٹسی بٹسی اسپنرز تھے، ایک 5 میچ کھیلے ہوئے، ایک 3 میچ کھیلے ہوئے، ایک آدھ میچ کھیلے ہوئے، انہوں نے کام دکھا دیا اس کے اوپر. کیونکہ the pitch started taking even more turn in the second innings than it did in the first. تو یہ والی بات تھی. اب بھارت کو یہ ہوگا کہ پچ کیسی بنائیں، کیا کریں. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ their bowling is extremely good so far as the pace is concerned. آپ کے پاس ایک کوارٹیٹ ہے فاسٹ بولرز کا which is the best in the world at the moment. سمی، عرفان، عامر اینڈ وہاب. یہ وہ یاد دلاتا ہے ہمیں 1970s کی اور 80s کی، جبکہ ویسٹ انڈیز کا. جیسے میں قطع کلامی، لیکن بھارت کی جو برتری ہے بیٹنگ میں وہ نیوٹرلائز نہیں کر دیتا پاکستان کے اس بظاہر سپیریورٹی. اسی پہ آ رہا تھا. اور پاکستان کا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فرنٹ لائن سپنر نہیں ہے. آپ کے پاس آل راؤنڈر ہیں، اسپننگ آل راؤنڈر. شاہد آفریدی ایک ہیں اس میں نمبر 1. محمد نواز کو یہ کھلاتے نہیں ہیں، شعیب ملک کو بولنگ نہیں دیتے ہیں. تو یو ہیو دیز، اور انور علی جو ہیں وہ ہی از اے میڈیم پیس بولر ہو ہیزنٹ کم آف ایز یٹ. تو پاکستان بیڈلی نیڈ ریگولر اسپنر جو کہ نہیں ہے ان کے پاس. بھارت آن دی ادر ہینڈ ان کی بیٹنگ لائن اپ بہت اسٹرانگ ہے، بہت بیلنسڈ ہے اینڈ ان ٹاپ فارم ہے. دیو گاٹ روہت شرما who really fires well, and میرا خیال ہے کلکتہ ان کا بہت فیوریٹ گراؤنڈ ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر، دیٹس neither here nor there. دھون ہیں، کوہلی ہیں ان کے پاس، اور اس کے یوراج سنگھ ہے. And then they have Raina. Dhoni himself is a brilliant batsman, and they have Ajanka Rahane whom they are not playing, اور یہ ایک پانڈیا آ گئے نئے آل راؤنڈر. And then they have their spin bowlers. The 2 of the best spin bowlers in the world are with India. That is Ashwin and Jadeja. اور اگر انڈیا اسپن ایک اور چاہے اپنا ایک پیس ڈراپ کر کے تو ہربھجن سنگھ بھی ان کے اسکواڈ میں ہے. تو اٹس ریئلی سم تھنگ اگینسٹ اسپن اینڈ پیس ان دا بولنگ سائڈ. پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ اٹ مے ناٹ بی ایز اسٹرانگ ایز انڈیا، مگر اب اس نے کلک کرنا شروع کر دیا ہے. ہم جلد باز بہت ہیں. خرم منظور 2 میچ میں فیل ہوا، اس کو آؤٹ کر دیا آپ نے. دیٹس ناٹ آن. یو ڈونٹ ٹریٹ کرکٹرز لائک دیٹ. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پچھلے 2 سال میں میرا خیال ہے یہ کیا سیئنگ فرام میموری، آپ نے 20 ایٹ لیسٹ 20 اوپننگ کمبینیشنز ٹرائی کیے ہیں. دیٹس ناٹ آن. یہ والا پرابلم ہے آپ کا. تو اگر آپ شرجیل کو اور احمد شہزاد کو اور حفیظ کو اور پھر آپ اپنے 4-5 پہ وہ لائیں، آپ ان 2020 یو کین شفل اراؤنڈ. یہ نہیں ہے کہ صاحب میں اپنے ہی نمبر پہ کھیلوں گا، یہ کروں گا، آفریدی اوپر آ جائے، نیچے چلا جائے، سرفراز کو آپ چینج کر دیں، شعیب ملک کو کر دیں. بٹ یور بیٹنگ از کلکنگ. اچھا، جہاں تک شاہد آفریدی کا تعلق ہے، میں قطع کلامی، میں آپ کا تبصرہ اتنا اچھا ہے کہ میں قطع کلامی کرنا نہیں چاہتا. اپنی معلومات کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، شرجیل سے ہی اوپن کروانا چاہیے آپ کے نزدیک؟ اور کس سے آپ کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو اعلان سے دیکھیں نا، وہ ایک مخصوص انداز میں آؤٹ ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے بظاہر بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے ایک مینٹل بلاک توڑا, کچھ ہٹس لگا کے پھر گیو ہم اے چانس. اب آپ وہی کر رہے ہیں جو پاکستانی سیلیکٹرز کرتے ہیں. آپ شرجیل کو کھلائیں, یہ پورا کپ کھلا دیں آپ اس کو, اس کے بعد اس کا وہ اکاؤنٹیبلٹی لیں اور اس کا بیلنس شیٹ کریں, اور اس کے بعد یہ کہہ دیں اس سے کہ بھیا یہ تمہارے ہم نے چانس دیے تھے تمہیں, یہ تمہاری پرفارمنس ہے, خود ڈیسائیڈ کر لو تو کہ تمہیں کرکٹ کھیلنا ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے. یو سی وی ڈونٹ گیو دیم اے فل چانس. مختار احمد کہاں گیا؟ ایشیا کپ پورا چانس میں تو یہ کہتا ہوں کہ دینا کہاں دیا تھا آپ نے اس کو؟ شرجیل کو دیا تھا؟ آئی ڈونٹ ریمبر, مگر سر شرجیل کھیلے مگر ڈراپ بھی تو ہوا نا ایک آدھ میچ میں. خرم منصور خرم کو ڈراپ کر دیا آپ نے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ مت کرو, یہ مت کرو. ایک دفعہ ٹیم سیٹل کر لو اور کہو جاؤ کھیلو. آپ بتائیں سمیع اسلم کہاں گیا, یہ مجھے بتائیے. مختار احمد کہاں گیا, اور آپ کا نعمان انور کہاں گیا؟ اچھا افتخار احمد کہاں گئے؟ بعضوں کو تو یہ سلیکٹرز یہ کرتے ہیں کہ ان کو لے جاتے ہیں, گھماتے ہیں, واپس لے آتے ہیں, پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. So are they good tourists or are they good cricketers? We have problems in selection, we have problems in management, and that is why this is the performances which happen. اب اگر پلیئر جو ہیں جیسے آسٹریلینز کھیلتے تھے ایک زمانے میں, اور جیسے کہ ویسٹ انڈینز کھیلتے تھے, they should play of their own resolve and up to their own potential. اگر یہ نہیں کریں گے وہ, تو مدد کہیں سے نہیں ملے گی. آپ تو اوپر سے بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا. آپ کا چیئرمین جو ہیں, اب کیا کہنا, میں نے بس جو کہہ چکا ہوں. جیسے میں کوشش, ہم نہیں جاتے اس طرف, ظاہری بات ہے مسائل ہیں, انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. یہ کمیٹیاں جو ہیں نا, یہ بہت آئی ہیں اور بہت گئی ہیں کمیٹیز. کر کیا لے گی یہ کمیٹی؟ کیا کہے گی کہ چیئرمین کو ہٹا دو؟ سر یہ $1 ملین کوشچن ہے. مجھے آپ سے بتائیے, میں پریڈکشن کی جانب نہیں جاتا. کل کا بہرحال یہ امپورٹنٹ میچ, سو سکسیس فارمولا کیا ہے آپ کے نزدیک ادر دین نروس پر قابو رکھنا؟ نروس پہ آپ قابو رکھیں, کھیلیں اچھا. بائی دا وے اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ ٹاس میں بھی ویری امپورٹنٹ. آپ کو اٹس بینگ ہیلڈ ان کیلکٹا, وہاں ڈیوک فیکٹر اتنا نہیں ہے, مگر پرٹیکولرلی جو میچز ہو رہے ہیں دھرمشالہ میں یا پرٹیکولرلی ان بامبے, وہاں بہت. بمبئی میں جو سیکنڈ بیٹنگ کرے گا وہ جیتے گا. یہ آپ نے دیکھ لیا, کل بھی دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا. اور جہاں تک یہاں آپ ٹاس کریں اور پچ کو صحیح ریڈ کریں. The person who's read the pitches best so far has been Kane Williamson. He's captained the side brilliantly and that is why he is won. شکریہ ادا کرنا ہوگا آپ کا, بہت شکریہ. آپ اپنی ماہرانہ رائے, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. چشتی مجاہد صاحب فرما رہے تھے کہ بہرحال کل کا میچ بہر طور اہم ہے, دباؤ اس کا ایک لازمی حصہ ہے, لیکن اتنی بڑی ٹیمز کے لیے دباؤ شاید اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ٹاس بہت اہم ہوگا, پچ کو کون سا کپتان بہتر ریڈ کرتا ہے, یہ بہت اہم اور بنیادی فیصلہ ہوگا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.